Assalamu alaikum, good morning, have a nice day. This is Dr. Nabiha Ali Khan. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफट, मज़े में, खुशबाश रहिए और आज के दिन का आगाज़ जो है वो खूबसूरत अंदाज से एक नई एनर्जेटिक तरीके से करें और कुछ प्लानिंग करें कि आपको अच्छा क्या करना है. आज कोई एक अच्छी नेकी, कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छा जो है वो टॉपिक जिस पर आप कुछ लिखें, जिस पर आप कुछ बात करें, जो कुछ आप इम्प्लीमेंट करें. और ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी हर सुबह ना उसका जो आगाज़ है वो एक नए अंदाज के साथ हो. अब नए अंदाज के साथ क्या, लोग कहेंगे कि स्पेसिफिकली हम सब सोते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, तैयार होते हैं, जिन्होंने जाना होता है वो चले जाते हैं, बाकी सारे उठ के नाश्ता करते हैं और टीवी के सामने बैठ जाते हैं. तो जनाब ये तो आपकी लाइफ है ही है, लेकिन इससे हट के कुछ डिफरेंट आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए. आपको स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए. आपको अपने ज़ात के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा स्टार ज़रूर होना चाहिए कि जो आपके लिए, खुद के लिए जो है वो काबिल ज़िक्र और काबिल फ़ख्र हो. आपको खुद पे प्राउड फील हो रहा हो कि यार मेरी ज़ात के अंदर जो है वो मैं एक एक्टर हूँ, एक सिंगर हूँ, एक राइटर हूँ, एक डायरेक्टर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, व्हाटएवर, एक एंकर हूँ. आपके अंदर ही छुपा हुआ है वो स्टार जिसको आपको परखना है, देखना है, सामने लाना है. आज की जो हमारी पर्सनैलिटी हैं, जिन्हें हमने यहाँ दावत दी है, जिन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया है, उनसे आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में मिल चुके हैं, लेकिन वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिनका कलम चलता है. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जो बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मौके नहीं हैं. बहुत सी हमारी ऐसी लेडीज़, ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर मैं बात करूं, तो बहुत अच्छा लिख सकती हैं. घर में बैठी हुई वो ख़वातीन कि जिन्हें आप कहें कि ये हाउसवाइफ हैं, उनके अंदर भी बहुत टैलेंट हो सकता है. किसी भी हवाले से अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें, बल्कि अपने घर के कामों के साथ साथ अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ भी करें. हमारे प्रोग्राम का सुबह सुबह मॉर्निंग में पेश करने का मकसद भी यही होता है कि हम बच्चों को, बड़ों को, यंगस्टर्स को और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो है वो कुछ ऐसी ख़वातीन और कुछ ऐसे स्टार्स चुन के लेकर आएँ, वो छुपे हुए सितारे कि जिन्हें आप सुपरस्टार नहीं कहते, जो छुपे हुए सितारे हैं जिनमें कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है कि जो हम ढूंढ के लाते हैं. तो आज भी हमारी जो एक राइटर हैं हमारे साथ, उनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूँ. बहुत ही अच्छी राइटर है, बहुत अच्छा लिखती हैं. एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है वो उन्होंने बहुत से अपना जो है वो काम लिखा, बहुत से अपने माइंड की जो है वो बातें शेयर की. आप सब लोग वाकिफ़ हैं सैयदा सलमा ताहिर से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम नबीहा. आई एम वेरी ऑनर्ड अगेन कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में एक और मौका दिया जहां मैं आके अपने जो भी मेरे जो बातें मुझे लगती हैं, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि हर जो भी हमारी ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, वो या जो भी हमारे मुआशरे में अफराद हैं, बिल्कुल, वो उनका सिर्फ ये काम नहीं होना चाहिए कि वो अपना दिन एक 9 to 5 जॉब करके या अपनी घरेलू जो उनकी मसरूफियात हैं उनको वो जैसे घरेलू मसरूफियात, अक्सर ख़वातीन को कहा जाता है कि आप क्या करती हैं सारे दिन में, लेकिन उनकी अगर आप मसरूफियात देखें तो वो हम सब से बढ़कर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी. लेकिन काम भी बहुत सख्त है ना उनका, बिल्कुल जो है बिल्कुल एग्जैक्टली. मतलब आप कोई काम कह लें, सुपरवाइज करना है घर के काम को, बच्चों को, हस्बैंड को, माँ बाप को, वो एक औरत ने ही टाइम देना है. और सबकी नजरें उसी पर होती हैं, उसी बेचारी एक औरत पे कि जो किचन देख रही होती है कि अब इसने हमें नाश्ता ला के देना है, अब इसने हमें खाना देना है, अब इसने हमारे कपड़े प्रेस करने हैं, अब इसने हमें चाय पानी को पूछना है. ये सारे सिलसिले जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो एक खातून के हिस्से में आते हैं. बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर वापस आएंगे तो उनको खाना देना है, उनको टेक केयर करना है, ट्यूशन भेजना है, ये करना सब. तो ये सिनेरियो एक खातून के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बिल्कुल. और साथ फिर जो आपका एक बजट आपको दिया जाता है, वो ख़ास तौर पर आजकल जितनी इन्फ्लेशन अब हो गई है, इस महीने तो रिकॉर्ड हाई है.
is 8.7%. تو اتنی مہنگائی میں ایک متوسط آپ کا جو گھرانہ ہے وہ کس طرح اس میں مینیج کرے، وہ خاتون خانہ کیسے اپنا جو ہے گھر کا سبزی روٹی دال وہ کس طرح سے مینیج کرے، یہ سب ان پہ ہے. صحیح بات ہے. اور لیکن اس سب میں کہیں عورت کی جو اپنی انفرادیت ہے وہ کھو جاتی ہے، جو اس کے اپنے ایک کوئی شوق ہیں وہ کھو جاتے ہیں، جو اپنے ان کے انٹرسٹ ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کہ ان کی کیا پیشن ہے، کیا وہ لکھنا چاہتی ہیں، کیا ان کا کوئی اور زندگی میں مقصد ہے. بھول بھی جاتی ہیں نا اتنے سارے کاموں میں، بھول جاتی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ بھی ہے. اسی لیے تو ہم یہ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ جیسی لیڈی کو جو ہے وہ یہاں بلا کے، کہ ہماری وہ ینگسٹرز، وہ لیڈیز کہ جو ابھی جن کی اتنی عمریں نہیں ہیں اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں اور آگے جا کے انہوں نے گھر بھی دیکھنے ہیں، لیکن ان کے وہ ٹیلنٹ جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور وہ باہر نہیں نکال پا رہی ہیں یا اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی ہیں، آپ جیسے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ کر وہ موٹیویٹ ہو سکتی ہیں، آگے ان کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ جیسے آپ جو ہے وہ کالمسٹ ہیں، ماشاءاللہ کالم لکھنا آپ نے جو ہے وہ شروع کیا، ایکسپریس ٹریبیون میں کالم لکھنا اور ہر چیز کو جو ہے وہ ایک مینج کر کے اور صحیح طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر کے لکھنا، ظاہر ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ آپ کو سارا سوچنا پڑتا ہے. اور یہ میں نے کام شروع کیا جب میں نے بینکنگ سے بریک لیا. اپنی والدہ کی میں اکلوتی بیٹی ہوں اور مجھے ہی گھر کی رسپانسبلٹیز دیکھنی تھیں. صحیح. تو ابھی بھی مجھے ایک ٹائم اپنا سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہر چیز سپروائز کرنے کے ساتھ، کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ آپ کسی پہ چھوڑ نہیں سکتے. تو آپ کو خود سپروائز کرنا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں گروسری، آپ کی ہر ایک چیز بہت جو ہے آپ کو ایک چیز پہ آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ میں بھی گھر میں سب سے بڑی ہوں، اس لیے میرے اوپر بھی ساری ذمہ داری ہے نا. تو وہ ساری گھر کی ہر چیز کو مینیج کرنا، والدہ کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں کو دیکھنا، ٹیک کیئر کرنا، یہ بھی ایک فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے. فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے. ایگزیکٹلی. اس کام کے علاوہ بھی ہم یہ کام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اپنے پروفیشن، یعنی کہ آپ رائٹر ہیں، آپ رائٹنگ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے کلینک کو دیکھنا ہوتا ہے، پیشنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی کام چل رہا ہوتا ہے. ایک خاتون کتنے سارے کام ساتھ لے کے خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنا ہے. اب جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں پر بھی اس نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرنا ہے. ان کا بھی ظاہر ہے کہ آپ اگر اپنا کام صحیح نہیں کریں گے تو آپ کو کون جاب دے گا یا آپ کون کام کریں گے آپ کہاں بیٹھ کے. پھر وہ جو آپ کا پروفیشن ہے، جو آپ کا پیشن ہے، دونوں آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے. تو یہ میں کہتی ہوں کہ خواتین بہت ڈٹرمننٹ ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ایک ہی ٹائم میں دو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بالکل. لیکن اس میں میرے خیال سے جیسے ویمن امپاورمنٹ آج کل ایک بہت آپ نے بہت لکھا اس پہ. جی. ابھی بھی آپ کے جو ہے وہ کالمز میں نے پڑھی، اس میں آپ نے لکھا. میں چاہوں گی اسی پہ بات کریں. جی. اس میں جیسے جینڈر ایکوالٹی ہے کہ آپ ابھی بھی ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس طرح سے ایون جو ایجوکیٹڈ ہماری عوام ہے وہ اس طرح سے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اچھا بیٹا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. صحیح کہہ رہی ہیں. اور بیٹی جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو ایک لائبلٹی سمجھا جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی آپ کے دونوں کو، مرد اور عورتوں دونوں کو ایک جیسے مواقع دیے جائیں، ان میں کوئی تفرقہ نہ کیا جائے، ان کی جہاں بھی وہ کام کرتی ہیں ان کو ایکول اپرچونٹیز دی جائیں. بالکل صحیح بات ہے. ان کا جو سیلری پیکیج ہے اس میں کوئی ایسا ڈفرنس نہ ہو کیونکہ وہ اتنی ہی محنت کرتی ہیں جتنا
ان کے میل جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو ورکنگ مدرز ہیں اب تو گورنمنٹ نے بھی آپ کو کہا ہے ساری آرگنائزیشنز کو کہ آپ جو ڈے کیئرز سینٹر ہیں وہ اپنی آرگنائزیشنز میں ضرور بنائیں تاکہ جن کے بچے ہیں اور وہ خواتین جو ہیں کسی بھی وجہ سے چاہے معاشی وجوہات کی وجہ سے یا اپنے شوق کی وجہ سے وہ پڑھی لکھی خواتین بہت اچھی بات کی ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں جہاں خاتون بھی اور مرد بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں وہ عورت بھی اتنی ہی محنت کر رہی ہے, اپنی اتنی ہی اچھی بیسٹ پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہی ہے اور شاید اس سے بھی اچھی کہ جو کوئی میل جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم خواتین کو کبھی بھی نہ تو میل کے درمیان میں یا اس سے اوپر یا اس کے برابر کا جو ہے وہ درجہ دینے میں ناکام ہے ابھی تک. ہم نہ تو سیلری پیکیجز میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاں یہ میل ہے تو اس کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے, یہ لڑکی ہے تو اس کو کم پیسے ملنے چاہیے, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تو صرف اپنے جو ہے وہ خرچے پورے کرنے نا. حالانکہ لڑکیوں کے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی بہت مہنگی ہوتی ہے. آپ یقین کریں اس سے پہلے میں جس چینل پہ کام کرتی تھی وہاں پہ میلز جو ہیں وہ فیمیل سے جو ہے وہ جیلس تھے. مجھے وہاں سے کام اس لیے چھوڑ کے آنا پڑا کہ کام آپ کا کام بولتا ہے, آپ اسکرین پہ جب بولتے ہیں تو آپ کا کام بولتا ہے. وہاں پہ دوسرے میل جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ خاتون ہو کر ہم سے زیادہ کام کر جو ہے وہ ہم سے زیادہ نمبر لے جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آ پاتے. تو بڑا جو ہے وہ آپ جب مینٹلی ڈپریس ہو جائیں تو آپ کو پھر ایسی جگہوں پر کام نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں میرے خیال سے تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوا, ہم سب عورتوں کے ساتھ جب ہم جہاں کام کرتے ہیں بہت سے میل ایسے ہیں جو ہمیں بہت کوآپریٹیولی ڈیل کرتے ہیں, ہمیں بہن بیٹیوں کی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, دوستوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے جو ہے وہ مینٹلی ڈپریس مرد حضرات ہیں یہاں پہ کہ جو کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے وہ ہم سے بڑھ کیوں ہے, یہ خاتون اچھا کیوں بولتی ہے, یہ خاتون ہم سے زیادہ نمبر لے جائے گی, آنر اس کو نہ زیادہ پیسے دینا شروع کر دے, وہ اس کو گاڑیاں یا کوئی نواز نہ دے. یہ یہاں پہ جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہماری عورتیں آگے نہیں بڑھ پاتی. بالکل ایک کمپلیکس ہے, اور اس میں میں کہوں گی کہ ہمیں عورتوں کو اب یہ وقت بالکل آ گیا ہے کہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ناانصافی اگر آپ کو لگے تو آپ نے چپ رہنا ہے. ہاں جی, چپ رہنا سکھایا جاتا ہے, آپ نے برداشت. میری والدہ بھی یہ کہتی تھی بیٹا کسی سے لڑائی نہیں کرنی باہر, اگر آپ کو کچھ کہتا آپ سے کوئی جیلس ہے چپ کر کے آ جانا, تم نے اپنا کام نہیں خراب کرنا. پر میں کیا کروں, میرے سے تو چپ رہا نہیں جاتا, میں تو پھر کر دیتی ہوں. لیکن میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ بالکل, لیکن اب اس صدی میں میرے خیال سے ہم ماؤں کے طور پہ, ہم انڈیپینڈنٹ عورتوں کے طور پہ ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جیسے کسی یہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہیں ان کی ایک سینگ ہے کہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ نہیں ہوتی کہ غلط کام کو کوئی آپ غلط کہیں, لیکن جب اچھے لوگ غلط کام کے لیے چپ رہیں وہ سب سے بڑی اس ملک کی ٹریجڈی ہوتی ہے, بدنصیبی ہوتی ہے. بالکل بدنصیبی ہے کہ آپ جو ہیں آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, اور جو آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے, آپ کا مذہب آپ کو کیا سکھاتا ہے, اسلام آپ کو کیا, جو کیونکہ اکثر اس طرح کی جو مباحثے ہوتے ہیں ان میں ہم دین کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں دین نے تو عورت کو, دین اسلام نے جو عورت کو درجہ اور مقام دیا ہے ہر طرح سے, چاہے وہ اس کی وراثت میں حصہ ہو, چاہے وہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ایک کاروبار کرتی تھیں, اور جو ہے جنگیں اس زمانے میں بڑی بڑی بیبیوں نے جو ہے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا,
جی جو ہے وہ بڑے بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کو بالکل سنائی کھری کھری اور ان کو بتایا کہ ہم کون ہیں, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا معیار کیا ہے. تو یہ وہ بیبیاں تھیں جن کی یہ طاقت تھی, اور آج عورتوں میں, خواتین میں اپنا حق لینے کے لیے یہ طاقت ہونی چاہیے. آپ عزت سے کام کریں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ جو بے روی کی طرف جا رہا ہے نا سلمہ, آپ اس پہ بہت لکھتی ہیں, آج جو ہماری خواتین جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کر رہی ہیں, وہ صرف اس پیسے کے لیے جس کو کمانے کے لیے وہ نہ جانے کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں, اور انہیں وہ چیزیں پھر نہیں پرووائڈ کی جاتی. وہ مرد حضرات جو ان سے جیلس ہو کے ان کا راستہ روک کر جو ہے وہ ان کے اس رزق کے آڑے آ جاتے ہیں جو وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے جو ہے وہ ماں باپ کے لیے کمانے کے لیے نکلی ہوتی ہیں. پھر وہ غلط راستہ اختیار کرتی ہیں, پھر وہ جاتی ہیں اس طرف کہ جس طرف جو ہے وہ انہیں نہیں جانا چاہیے, لیکن وہ مجبور ہو کے جاتی ہیں. پھر ہمارا معاشرہ انہیں 2 نمبر کہتا ہے, پھر ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ عورت نے جو ہے وہ معاشرہ خراب کر دیا. معاشرہ عورت نے خراب نہیں کیا, معاشرہ ایسے مردوں نے خراب کیا ہے جن کی نظروں نے جو ہے وہ عورتوں کو یہاں تک پہنچایا ہے, جن کے کرتوتوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا. میں تو یہ صاف بات کرتی ہوں, اس پر آپ کسی کو سولی پہ چڑھانا چاہے بھائی چڑھا دیں, لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے. عورت عورت ہے, حق کی اس کی عزت, اس کا احترام, اس کی تکریم ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. ہر مرد پہ یہ فرض ہے کہ وہ عورت کی عزت کرے اور اس کو اپنے گھر کا بندہ سمجھ کے اس کو برداشت کرے, نہ کہ اس کو جو ہے اس کی تذلیل شروع کر دے. ہماری آرگنائزیشنز میں ایسا بہت ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیں, یہ آپ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, گھریلو تشدد ہے, اس میں پھر آپ کے ایسڈ اٹیکس ہیں کہ کسی عورت نے یا کسی خاتون نے آپ سے رشتہ وہ نہیں کرنا چاہتی, تو آپ نے اس کو زندگی بھر کے لیے اس کی روح کو آپ نے تار تار کر دیا, کہ آپ نے اس کی جو ہے اس کی شکل ہی آپ نے بگاڑ دی, اس کی روح کو آپ نے چھلنی کر دیا. بالکل. اس طرح کے جو حادثات ہیں, وہ پھر ہمارا جو لا سسٹم ہے, جو ہمارا لیگل سسٹم ہے, اس میں بھی قانون تو ہم پاس کر دیتے ہیں جو ہمارے امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہاں پہ آ کے جب وکیلوں کے پاس وہ جاتی ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جو آپ کو انصاف اتنا دیر سے ملے وہ انصاف نہیں ہوتا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ جو ہے یہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ خوف محسوس کرتی ہیں, کیونکہ جب وہ بولتی ہیں تو ان کو اس کے بہت ہی بھیانک ان کے نتائج برداشت کرنے پڑتے ہیں. ایسا ہی. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہماری واحد جو امید ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں آپس میں اکٹھی ہوں. یہ نہ ہو کہ عورت اور عورت ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت بڑی جو ہے وہ پڑھی لکھی خواتین بھی جو ہیں ان کو بھی اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنا مقام یا اپنا وقار جو ہے وہ کیسے بلند کرنا ہے, یا ہم نے کہاں پر اپنا حق جو ہے وہ کیسے لینا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں آج جو ہے وہ سیکھنی ہوگی. اگر ہم گھر میں ہیں, خاتون ہیں, سب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ہمیں بھی دوسروں کو رسپیکٹ دینی ہے. ہم ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, میں ایک عورت ہوں, آپ ایک عورت ہیں, ہم سب جو ہے وہ عورتوں میں کنسیڈر ہوتے ہیں. بچیاں جو ہیں وہ ابھی کالج میں جاتی ہیں, ابھی تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں, ہم لڑکیاں ہیں, لیکن کہا تو عورت ہی جائے گا نا کہ ہم عورتیں ہیں. آنے والے وقت کی ہم وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے, ملک کے لیے کچھ کرنے نکلے ہیں. اور جب وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کو دیکھیں گی کہ ہماری ماں جو ہے وہ اس کو ہر بات پہ یا چپ کرا دیا جاتا ہے, یا اس کو کہا جاتا ہے کہ تم صبر کرو, اور تم نے کسی بھی بات کا جو ہے بس یہ گھر کی بات گھر میں رہے, تم تشدد برداشت کرتی رہو. تو ایسی بچی کا یا ایون ایسے بچوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے ذہنی طور پہ. امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں جی, تو سلمہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون کو اپنا وقار اور اپنا معیار بلند رکھنے کے لیے
کون کون سے ایسی جو ہے وہ باتیں ہیں جن کو اپنی پرسنالٹی میں شامل کرنا چاہیے؟ کیونکہ عورتوں پہ تو بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ بھی تو اپنی پرسنالٹی کو ویسا کریں کہ جو ہے لوگ ان کی عزت کریں. آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ عزت کریں یا کروائیں. تو اگر آپ جو ہے وہ ایک عزت دار خاتون ہیں تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہ کریں یا مرد آپ کو جو ہے وہ غلط سمجھیں. جن کو پتا ہوگا وہ جتنی مرضی آپ کی مخالفت کریں لیکن وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ لڑکی جو ہے یا یہ عورت جو ہے وہ اچھی ہے, بہتر ہے, اس کا کریکٹر, اس کا کردار اچھا ہے. یا یہ ایک پیسے کے لیے ہم ایک اپنا کردار جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگائے گی. بالکل ایسے, چاہے ہم کچھ بھی پریشر ڈال لیں. تو یہ خواتین کو بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے نا. بالکل, خواتین کو وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ خواتین کی اب زیادہ دشمن ہوتی ہیں. یہ تو ٹرو ہے. تو یہ ایک حد تک بات ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ جب تک خواتین اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے لیے نہیں بولیں گی, اپنی آواز بلند نہیں کریں گی کہ اگر آپ کے ساتھ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے, صحیح بات ہے, اور آپ خاموش ہیں, تو پھر ایک وہ دن بھی آئے گا جب آپ کے گھر میں بھی ایسا کچھ ہوگا اور آپ کے تحفظ کے لیے کوئی نہیں آئے گا. نہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتوں پہ ذمہ داری بنتی ہے ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. ہم صرف یہی کیوں کہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ مرد ہی غلط ہے؟ جب ایک عورت کو ہم نے اتنی آزادی دے دی ہے, باپ نے آزادی دے دی, بھائی نے آزادی دے دی, شوہر نے آزادی دے دی کہ تم باہر نکل کے جو ہے وہ کام کر سکتی ہو. تم اپنی جو ہے, اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم جو ہے وہ مرد ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں ایک اینکر ہوں تو میرے ساتھی اینکرز بھی ہیں, میرے ساتھ میرے کیمرہ مین, پوری ٹیم, میرے پروڈیوسر, ڈائریکٹر, سب لوگ ہیں, مگر وہ میری ویسے ہی عزت کرتے ہیں جیسے میں ان کے گھر کا ایک فرد ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی عزت کروانی آتی ہے. تو یہ عورت پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا کریکٹر کو کیسے ثابت کرتی ہے. آج خواتین بائک چلا رہی ہیں, آج ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ بغیر دوپٹے کے باہر نکلتی ہیں. ہم بھی یہاں پہ سر پہ دوپٹہ لے کر جو ہے وہ نہیں بیٹھتے, لیکن پھر بھی اب کس چیز کی آزادی چاہیے ہمیں؟ ہم کیوں ہر وقت جو ہے وہ اپنی آزادی کو جو ہے رونا روتے رہتے ہیں؟ ہم تو آزاد ہیں, اور اب ہم تو اتنے آزاد ہیں کہ جس پہ ہم اگر بات کریں کہ ہمیں تو ہمارے گھر والوں نے, ہماری آرگنائزیشنز نے, ہماری ہر چیز نے ہمیں آزادی دی ہے کہ آپ آزادی سے کام کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں آزادی کا رونا تو نہیں رونا چاہیے. آپ کچھ حد تک بالکل ہم ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یہ جو نبیہہ پرسنٹیج ہے جو اس طرح کی جو خواتین ہیں آپ کے جیسی, میرے جیسی, یا جن کی سلمہ آپ کا قلم آزاد ہے نا, آپ آزادی سے لکھتی ہیں, آزادی سے نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ لکھیں. میں یہاں آزاد ہوں, میں جو بول رہی ہوں وہ جو ہے وہ سب لوگ سن رہے ہیں, تو اٹس مین کہ میں آزاد ہوں. ہماری وہ خواتین جو جاتی ہیں, پروگرامز کرتی ہیں, سنگر ہیں, ایکٹریس ہیں, ہم سب لوگ آزاد ہیں. لیکن یہ ہمارے ملک کا نبیہہ بہت بدنام کرنا اچھی بات نہیں ہے, بہت کم پرسنٹیج ہے. یہ میں پھر بھی کہوں گی کہ ابھی اس میں اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پر ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں. لیکن جیسے آپ آزاد ہیں, وہ تو پہلیوں میں کام کرتی ہیں, جاتی ہیں, صبح گھر سے باہر نکلتی ہیں, لیکن ان سارا کچھ کرتی ہیں. اس کا ریوارڈ جو ہے میں کہوں گی کہ ان کو اس کے مطابق چند ایک کو نہیں ہوگی, چند ایک کو نہیں ہوگی, پانچوں کی برابر نہیں ہوتی, چند ایک کو نہیں ہوگی, میں مانتی ہوں. ہاں, اپنی محنت کے مطابق ان کو ریوارڈ نہیں ملتا. اور جیسے اب یہ آپ, میں کہوں گی کہ جیسے ایک یہ ہراسمنٹ کے لحاظ سے ایک می ٹو موومنٹ شروع ہوئی ہے. آپ ایک خاتون ہے, میں خاتون ہوں, ہم لڑکیاں ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, کیا گھر گرہستی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اگر ہم کھانا پکا لیں گے گھر میں, اور یہاں میں اینکر ہوں, آپ ایک رائٹر ہیں, آپ کا بڑا نام ہے, میرا نام ہے, تو کیا اگر ہم چولہے کے پاس جا کر کسی کے لیے روٹی بنا لیں گے, چلیں اپنے لیے بنا لیں, کھانا بنا لیں, تو کیا ہماری عزت میں کمی آ جائے گی؟ ہم گھر کے کام کرنے میں جو ہے وہ اپنی عزت میں جو ہے وہ کمی محسوس کرتی ہیں. گھر کی جو خواتین ہیں, ایک عورت کا کریکٹر یہی ہے کہ اس نے گھر میں رہ کے گھر والوں کی خدمت کرنی ہے, اس کو اسی کا اجر ملنا ہے, یہی جنت میں لے کے جائے گا. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے گھروں سے باہر نکلنا
چلنا ہے, ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, اب ہمیں اپنے پروفیشن کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے, تو ہمیں کسی کی جو ہے وہ کوئی ہم جواب دہ نہیں ہے. لیکن ایک عورت اگر گھر کے کام بھی کرتی ہے, باہر کے کام بھی کرتی ہے, تو وہ اس چیز کا بھی پریشر ڈالتی ہے کہ میں ایسا کر رہی ہوں. شاید میں بھی کبھی کبھی کرتی ہوں کہ میں باہر جاتی ہوں, میں گھر کے بھی کام کروں, میرے سے نہیں ہوتا, میں بھی کرتی ہوں, ہم سب کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی, کیونکہ اسلام نے نہیں کہا. اسلام نے جو مرد ہے اس کو آپ کا حاکم بنایا ہے, آپ کا سرپرست بنایا ہے, تو ہم شانہ بشانہ تو چل ہی رہے ہیں. ظاہر ہے اب اور ہم کتنا شانہ بشانہ چلیں اور کتنا بیچاروں کو دبا دیں, اتنا تو دبا کے کام کرتے ہی ہیں. اس میں میں تھوڑا سا ہر مرد ایک جیسا تو نہیں ہوتا. میں ڈس ایگری کروں گی, کیونکہ ابھی بھی یہ پرسنٹیج جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ بہت کم ہے جن کو یہ جو خوش قسمت ہیں, جن کے ماں, جن کے باپ, جن کے بھائی, جن کے شوہر, وہ ان کو یہ ایک طرح سے ان کو سہولت دیتے ہیں کہ آپ کو ہماری طرف سے بیکنگ ہے کہ آپ جائیں, آپ وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں. لڑکیاں جو ہے وہ ناردرن ایریا سے, چھوٹے چھوٹے شہروں سے آ کر یہاں ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں, ان کے ماں باپ نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ یہاں آ کے پڑھ رہی ہیں. بہت سی میری ایسی ڈاکٹر جاننے والی ہیں جو ہاسٹلز میں رہتی ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انہی چھوٹے علاقوں سے جو ہے وہ آئی ہوئی لڑکیاں ہیں, کوئی مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے علاقے کہ جہاں کا مجھے شاید نام بھی نہیں آتا. نہیں, آپ ٹھیک کہتی ہیں, لیکن اس کے لیے بہت سے لوگوں کی قربانی بھی ہے اس کے پیچھے. جیسے اب آپ نے ناردرن ایریاز کی بات کی, چھوٹے شہر بھی ہیں ہاں, ہمارے پنجاب کے, سندھ کے. میں تو خود جی میرا ایک جو ہے دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, تو مجھے اتنا ضرور اندازہ ہے کہ جب تک مرد جو ہیں وہ بھی عورتوں کے ساتھ, جیسے میں اب آپ کو باہر کی اگزامپل دوں گی, چلیں جیسے کیملا ہیرس ہیں جو ابھی منتخب ہوئی ہیں امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ. اب ان کے ہسبینڈ پہ یہ بہت تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ تو وائس پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ کا کیا رول ہوگا؟ صحیح, ٹھیک ہے. اب بہت ہمارے معاشرے میں اگر یہ سوال کیا جائے تو مرد اس کو اپنی انا کا سوال بنا لیں گے. یہ تو ہے. اسی طرح جو آسٹریلین پرائم منسٹر ہیں ان کے بھی ہسبینڈ ہیں. تو ابھی ہماری جو اس طرح کی ہیں, جب تک ہمارے مرد بہت اس موومنٹ میں امپاورمنٹ میں, وہاں کا سٹائل کچھ اور ہے, ان کا مذہب کچھ اور ہے. ہمارا اسلام جو ہمیں کہتا ہے ہم نے تو اکارڈنگ ٹو وہ چلنا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کا ہوتا, تو یہ کیا مطلب, کیوں ہم پھر یہاں پہ لڑائی کیوں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں جو ہوں, میں مرد تو نہیں ہوں, میں کوئی مردوں کی سائڈیں تو نہیں لے رہی, مجھے کوئی مردوں نے بہت کوئی جو مطلب کچھ دیا ہوا تو نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے مرد کی سائڈ لوں, لیکن میں سچ دیکھ رہی ہوں. میں ایک ماہر نفسیات ہوتے ہوئے لوگوں کی نفسیات کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک خاتون کی نفسیات اتنی کیوں ڈیمیج ہو چکی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ چلنے کے لیے یا اس سے اوپر جانے کے لیے, اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ یہ بھول گئی ہے کہ اس کے اقتدار کیا ہے, اس کی روایات کیا ہیں, اس کی ثقافت کیا ہے, اسلام نے اس کو کیا کہا ہے, اس کے گھر کی جو ہے وہ اس کے باپ نے, اس کے بھائی نے, اس کے شوہر نے اس کے لیے کیا کیا ہے. یہ سب ہم بھول تو نہیں سکتے. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہم پہ پابندیاں لگتی ہیں. مجھے بھی میری والدہ کہتی ہیں, میں اب اکثر مجھے وہ بہت ساری باتیں ایسی کہتی ہیں کہ آپ نے پروگرام میں ایسا کیوں کیا, آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے, آپ ایسا پہن کے کیوں جاتی ہیں. وہ تو ہماری مجھے کہا جاتا ہے, لیکن میں انہیں پیار سے ٹریٹ کرتی ہوں. جو ہماری معاشرتی یا مذہبی اقدار ہیں ان کو تو ہم کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے نا, لیکن ان کو ہم بیسز بنا کر جو خواتین بھولی ہیں, جو بہت ہی آپ جن کو الٹرا ماڈرن کہہ لیں, یا جو آپ کا ایک ہماری جیسی عورتوں کا بھی نام میں تو کہوں گی بدنام کرتی ہیں, وہ جو ہے وہ بہت کم پرسنٹیج ہے. ہمارے اور آپ کی زیادہ جو مڈل کلاس, میں تو مڈل کلاس گروپ سے ہوں, تو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے
جیسے جو فیملیز ہیں وہ پھر بھی بہت کم ہیں، اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہاں پہ میں کہوں گی جب تک ابھی بھی بہت سپورٹ چاہیے کہ نہ صرف عورتیں، کم از کم مرد جو ہیں وہ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرشتہ سیرت ہو جائیں یا آپ جو ہیں آپ، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سب میں فلاز ہیں، ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ خواتین جو ہے وہ ڈرامے دیکھ کے اور فلمیں دیکھ کے جو ہے وہ اس طرف لگی ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ڈراموں کا بھی بتاؤں. آج جو ہمیں ڈراماز، آپ ایک رائٹر ہیں. بالکل. میں نے، آپ اگر یہ لکھ دیں کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگنا کیسے ہے اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ لکھ دیں اور اس پہ ڈرامہ بن جائے، اس پہ فلم بن جائے، تو وہ لڑکیاں، وہ کتنی لڑکیاں، اگر یہاں پر آپ جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے بیٹھیں، کتنی لڑکیاں، کتنے گھروں کی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے جو ہے باپ کے ساتھ بیٹھی وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، وہ کیا وہ باپ کی کیا عزت رہے گی؟ اس پہ میں آپ کو آپ کے ساتھ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا. آپ کے ساتھ میں بالکل اگری کروں گی، اور اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس پہ بلکہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں الوی صاحب، ان کی بیگم نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا جی کہ یہ جو ہمارا ڈرامہ کانٹینٹ ہے یہ بڑا ریگریسو ہے، یہ بہت ہی، اس میں عورت کو بس یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ وکٹم ہے. اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو ایک کسی آدمی سے محبت کر لی، اس کو پانا کیسے ہے، پھر ایک اور عورت کا کیریکٹر آ جائے گا، یہاں تک سکھا دیا کہ ہم نے اپنے بہنوئی کے ساتھ کیسے چکر چلانا ہے. بالکل. آپ یہاں ٹھیک کہتی ہیں کہ یہاں پہ جو رائٹرز ہیں، یہاں پہ جو بھی وہ لڑکیاں، جو بھی وہ عورتیں، اور یہ بہت یہ جو ڈراماز ہیں، کیونکہ یہ ایسے ٹائم میں دکھائے جاتے ہیں جو 8 سے 10 بجے کا پرائم ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو ہے بالکل ان کے ذہن پہ بہت ہی وہ اس سے اچھا امپریشن تو بالکل نہیں، بہت نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے ان کو. بلکہ چاہیے کہ جیسے جو ہمارے پرانے ڈرامے اس سے بہت زیادہ پروگریسو تھے، جیسے ہماری رائٹرز تھیں، قرۃ العین حیدر تھیں، جو ہمارے رائٹرز جو ہے ہاں جی انور مقصود صاحب، بالکل، پھر آپ کی بانو قدسیہ، ہاں جی بانو قدسیہ صاحبہ بہت اچھا لکھا، ادب کے ساتھ لکھا، حسینہ معین صاحبہ. تو یہ سب انہوں نے عورت کو اس کے کریکٹر میں رکھا کہ عورت کا کریکٹر کیا، 4 دیواری میں رکھا. اب لوگ کہتے ہیں جی عورت کو 4 دیواری میں نہیں رکھنا. بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ عورت 4 دیواری میں آج نہیں ہے، ہمارا المیہ نہیں ہے، ہم 4 دیواری میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی اصلاف کا، ہمیں اپنے اقدار کا اور اپنے کردار کا پتہ ہونا چاہیے کہ باہر نکل کے ہمیں کتنا غلط کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا. یہ سب آپ کو اپنی ذات کے اندر پتہ ہونا چاہیے. گھر کے اندر جو خاتون بیٹھی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے فیشن کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ مجھے ہر وقت جو ہے چولہا چکی کرنی پڑتی ہے، مجھے ہر وقت ان کے لیے جو ہے وہ کھانے بنانے پڑتے ہیں، مجھے سجنے سنورنے کا موقع نہیں ملتا. ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی سج سنور سکتی ہیں، آپ بھی اپنے لیے ٹائم نکال سکتی ہیں. آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے، بس وہ بھی ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ مردوں کو بھی ان کے شانہ بشانہ کبھی ایک دن وہ بھی کچن میں جا کر کرنا چاہیے، وہ بھی ان کے ساتھ کریں، ہیلپ کریں، کوئی اچھی کوئی ڈش بنائیں اپنی بیگم یا اپنی بیٹی کی پسند کی، اور تاکہ ان کو بھی لگے کہ یہ بھی ہمارے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کتنا وہ اس سے کتنی آپس میں خاندان میں محبت بڑھتی ہے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مرد ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا سلمہ، تو خواتین پتہ کیا کہتی ہیں کہ ہفتے میں 2 بار کھانا تم بناؤ گے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ چیزیں.
کہ ایک مرد جو ہے اگر وہ اپنی بیوی کے یا اپنی بہن کے یا اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کھانا بنا لیتا ہے, کچن میں اس کا ہاتھ بٹا دیتا ہے, کام کر دیتا ہے, تو وہ بیٹی, وہ بہن, وہ بیوی جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ سٹینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تو انہوں نے میرے ساتھ کام کروا دیا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں, ریگولر میرے ساتھ کام. یہاں پہ میں غلط ہے نا یار, ہم بھی تو غلط ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل دوں گی کہ میرے فادر جو ہیں وہ باہر کے پڑھے لکھے ہیں اور بہت ہی کھلے دماغ کے, روشن دماغ کے آدمی ہیں جو ابھی تک کام کرتے ہیں, مطلب جاب کرتے ہیں 9 to 5. اور لیکن جب کبھی ان کو ہوتا ہے نہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں, نہ وہ میٹ پہ اپنا کام چھوڑتے ہیں, بلکہ اگر ہم ان کو کہتے رہ جاتے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں اپنا یہ کام کرنے دیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے بالکل آپ کا یہ کام کر کے. لیکن اس سے میرے خیال سے ہم میں, میری ماں, ہماری جو گھر میں جو آپا ہیں, وہ اس سے میں کہوں گی کہ ہم ریلیکس بالکل نہیں ہوئے, بلکہ ہماری جو عزت ہے اپنے والد کے لیے وہ بڑھی. اور اگر میں زندگی میں کوئی شریک حیات کبھی بھی چاہوں گی تو میں اس میں یہ کوالٹی ضرور دیکھنا چاہوں گی کہ کیا اس میں بھی یہ لچک ہے, کہ کیا اگر اس کو 2 دن کہہ دیا جائے تو کیا وہ اس کو ایک چینج تو نہیں ہو جائے گا, ہاں مطلب منہ پھلا کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے, یا میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے, بالکل ایک دوسرے کا لباس ہے, نہیں صحیح چلے گا تو گاڑی کیسے چلے گی, بالکل ایک دوسرے کا لباس ہے, دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, بالکل کو بھی اور مرد کو بھی. لیکن خاتون کو تھوڑا سا ہمیں اپنا ایک لیول جو ہے وہ نیچے گرانا پڑے گا مرد سے. یہ آپ اس پہ مجھ پہ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں مجھے, لیکن اسلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی. آپ کتابیں کھول کے دیکھیے, آپ دیکھیے کہ لونڈیاں, کنیزیں, بیویاں, ان کو حکم ہے کہ تم خدمت کرو. اگر کسی کو یہ حکم ہے کہ خدمت کرو تو وہ نیچا نہیں ہو جاتا, اس کا کوئی لیول ڈاؤن نہیں ہو جاتا. آپ اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہیں, آپ ایک اچھی بیٹی ہیں, اپنی ماں کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں, تو کیا آپ کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا؟ نہیں, وہ بالکل بھی نہیں اس سے کام ہوتا. خواتین ایسا کیوں سمجھتی ہیں؟ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگین جو آپ کی اکثریت ہے وہ اتنی, وہاں پہ ان کو یہ مواقع نہیں فراہم ہے, اور وہ جو ہے ان کو مار پیٹ کا, تشدد کا اپنے بچوں کے سامنے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. ہاں وہ غلط اور وہ میجورٹی ہے ہمارے ملک کی. یہ مینٹلی ڈپریس لوگ کرتے ہیں, اور وہ بندہ نہیں کر سکتا, اور وہ ہماری میجورٹی ہے. اور اگر کسی انسان کو ایسے مینٹل, میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں, لیکن ان کا ہوتا ہے کہ اس کی شادی کرا دو, وہ بیوی اس کو ٹھیک کر لے گی. تو غلط کون ہے؟ تو اس کا جو ہے غلط کون ہے یہاں پہ؟ غلط میں کہوں گی دونوں ماں باپ ہیں. وہ عورت غلط ہے کہ جو یہ سمجھ کے جو ہے وہ دوسری عورت کے گھر جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, لیکن مجھے آگے بہو جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ چاہیے, جو میری آ کے جو ہے وہ خدمت کرے اور میرے گھر کی چولہا چکی کرے. نہیں, میں اس میں دونوں کو کہوں گی, کیونکہ جو جتنا اسلام میں نے پڑھا ہے, شاید بہت تھوڑا پڑھا ہوگا, اس میں تو دونوں کے اسلام, مرد اور عورت دونوں کے حقوق برابر ہیں, دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں, اور دونوں کو جو ہے, تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو جیسے اکثر جو ہے اس طرح کے حالات میں آپ, یہ ایک جو ادارہ ہے فاؤنٹن ہاؤس جو نفسیاتی مریض امراض کے لیے ہے, وہاں آپ دیکھیں میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ
جن خواتین کا کوئی ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, ان کے پاس کوئی شیلٹر ہوم نہیں ہوتا, وہ ایسے اداروں میں ان کو پناہ دی جاتی ہے. کتنے ہر معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے. اگر ہم باہر کے معاشرے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی آزادی چاہیے کہ وہاں پہ عورت آزاد ہے, وہاں پر مرد رکھے جاتے ہیں کہ جی مرد کی جو ہے وہ نہیں چلتی ہے, عورت کی چلتی ہے. اگر تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. گھروں میں جو بڑی خواتین ہیں, جو بیویاں ہیں, جو مائیں ہیں, وہ اپنے ہینڈ میں سارا پیسہ رکھتی ہیں اور گھر کا انتظام جو ہے وہ چلاتی ہیں. وہ بیچارہ شوہر جو سارا دن محنت کر کے آتا ہے وہ پیسہ لا کے اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو دیتا ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا, میں نے نہیں دیکھا, بہت کم ایسے شوہر ہیں کہ جو پیسہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور نہ بیوی کو دیتے ہیں اور نہ ماں کو دیتے ہیں اور نہ کچھ ایسا کرتے ہیں. اکثر اوقات یا تو بیوی کی جیب میں جاتا ہے یا ماں کے پاس جاتا ہے. اس کے دو کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور تیسرے جو پرسنالٹی نہیں ہے, یا پھر کسی نے کوئی اور اپنی جو ہے وہ ایکسٹرا کوئی معاملات رکھے ہوں تو اس کا میں یہاں پر کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی. لیکن ایک مرد جو ہے نا, اس کی اپنے لیے اپنی ذات پہ جو ہے نا کمائی یا لگائی بہت کم ہے, وہ عورتوں پہ خرچ کرتا ہے. یہ ہمارے ملک کا المی ہے. آئی ہوپ کہ وہ اپنی ہی گھریلو, کیونکہ جیسے مرد اپنے گھریلو ضروریات پوری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ معاف کرے ہارٹ اٹیک کس کو ہوتا ہے زیادہ؟ کتنی عورتیں مرتی ہیں یہاں پہ؟ یہ ایک اور کی شرح بات کتنی ہے یہ بتائیں. نہیں یہ تو لیکن اس میں 90 سال کی بھی خاتون بڑی تگڑی بیٹھی ہوتی ہیں چارپائی کے اوپر. میں اس سے ڈیفر اور یہاں کے آپ آدمی دیکھ لیں 60 سال کی عمر میں بےچارے ختم ہو جاتے ہیں. نہیں, میں اس سے ڈیفر کروں گی. آپ کر سکتی ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کر سکتی ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. کیونکہ کیونکہ جو خواتین کو اپنا تعلیم کا اگر حق ہے, ہر چیز کے لیے اپنے معاشرے میں ان کو فائٹ کرنا پڑتا ہے. میں نے تو جتنا دیکھا ہے ان کو فائٹ کرنا پڑتا ہے. کس کو؟ عورت کو. عورت کو فائٹ مرد فائٹ نہیں کر رہا. نہیں, مرد جو ہیں وہ صرف ان کی سپورٹ کر دیتے ہیں. وہ بھی جہاں پہ جو خوش عورت کیسے سپورٹ تو کرنی ہے نا, جو خوش قسمت عورتیں ہیں, جن کے مرد جو ہیں, جن کے خوش قسمت عورتیں کون ہیں سلمہ یہ بتائیں آپ؟ خوش قسمت عورتیں ہم جیسی ہیں جن کو وہ مواقع جو ہیں وہ فراہم ہیں ہمارے والدین کی طرف سے, جن کے شوہر یہ کہتے ہیں بیگم جو دل چاہتا ہے کرو, بس ہمیں معاف کر دو. وہ خوش قسمت ہے. وہ اور بات ہے, لیکن میرے خیال سے ان کو بھی یہ احساس ہے, کیونکہ وہ اگر پڑھے لکھے باشعور مرد ہیں تو ان کو بالکل اس بات کا ہوگا, کیونکہ اگر آج آپ کام اچھا کر رہی ہیں تو ان کو اس میں انکریجمنٹ ملے گی کہ کل کو اگر ان کی جو بیٹی کوئی ہے تو وہ آپ اپنی بیٹی کو یہی اقدار جو ہیں یہی آپ اس کو پاس آن کریں گی. اچھا ویسے میں نے تو معاشرے میں یہ دیکھا کہ مرد کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, کتنا ہی اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر کتنا ہو, لیکن وہ اپنے گھر کے لیے اور اپنے رشتوں کے لیے وہ ضرور کما کے لاتا ہے, انہیں بھوکا نہیں سلاتا. آپ سارے مل کر جو ہے وہ اس بات سے ڈس ایگری کریں کہ یہ میں غلط کہہ رہی ہوں یہاں پہ. میں تو جی بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں, اور یہاں پہ میں کوئی ایسا کنٹروورشل جیسے جو کوئی موومنٹس ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گی. ہوں گے 20% لوگ ہوں گے نا ایسے, نہیں سب تو نہیں ہے. نہیں, جن کو یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ 20% ہیں. بالکل, جو میجورٹی ہے. آپ کے اور میرے معاملات بہت ہی ڈفرینٹ ہیں. بالکل بہت ڈفرینس ہے نا آپ کے اور میرے معاملات میں. وہ کہتے ہیں نا وی اگری ٹو ڈس ایگری. اوکے سلمہ, آج کا سارا پروگرام, اور آج سلمہ آپ کے ساتھ مجھے پروگرام کر کے بہت مزہ آیا. پہلی دفعہ کسی نے میرے ساتھ ڈس ایگری کیا ہے. مجھے آج کا پروگرام کر کے بہت ہی مزہ آیا, اور میرے ناظرین کو بھی جو ہے وہ اتنا ہی مزہ آیا ہوگا دیکھ کے. آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں ہم. سلمہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائی. فیصلہ آپ کے اوپر. آپ بتا دیں جناب, کیا آپ کے گھروں کے جو مرد ہیں وہ سارے کے سارے بیکار ہیں؟
चले 2 बेकार होंगे, कोई एक तो ऐसा होगा जो आपके घर का इंतजाम जो है वो चला रहा होगा और आपको भूखा सोने नहीं देता होगा। क्या कोई एक तो जो ऐसा बंदा होगा जो आपके लिए जो है वो दर्दे दिल रखता होगा। सारे मर्दों की मैं बात नहीं कर रही। 20% मर्द अगर इस माशरे में खराब है या 30% भी खराब है तो कम से कम 70-60% मर्द जो ठीक हैं उनको भी बीच में शामिल मत करें। मैं मर्दों की साइडें नहीं ले रही, मुझे मर्दों से कोई हमदर्दी नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और जो मुझे जानते हैं लोग वो भी जानते हैं कि मुझे मर्दों से कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं एक माहिर नफ्सियात होते हुए माशरे में सरवाइव करने वाले उन लोगों की नुमाइंदगी कर रही हूं कि एक मर्द कभी भी ना अपनी औलाद को, ना अपनी बीवी को, ना अपने घर वालों को भूखा नहीं सुला सकता। वो गलत हो सकता है, वो बदतमीज हो सकता है, वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो आपकी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए जिस तरह बाहर जलील होता है ना, वो अगर आप अपनी आंखों से देख लें वो खवातीन कि जो लंबी लंबी फहरिस्त जो है वो अपने शौहरों के हाथों में पकड़ा देती हैं, तो शायद आप कभी भी जो है वो उन्हें तंग ना करें और तंग करना ही छोड़ दें। यही हमारा अलमिया है और हमें ये आज़ादी अगर चाहिए तो ऐसी आज़ादी का हमने क्या करना है कि जिससे हमारे अपने परेशान हो रहे हों। हम आज़ाद हैं, हमें किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद ख़वातीन हैं। वो स्पेसिफिक ख़वातीन जिन पे जुल्म होता है हम उनके साथ खड़े हैं। जो मर्द उन पे जुल्म करते हैं हम उनके खिलाफ खड़े हैं। जो मर्द जो है वो नहीं ख़वातीन की इज्जत करते हम उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन हम सब मर्दों के खिलाफ नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोग्राम से अभी तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर सुबह नए आगाज़, नए अंदाज, नई बात, नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज का हॉट टॉपिक आपको कैसा लगा सोशल मीडिया पे भी जरूर बताइएगा, वैसे भी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।